इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, पिछली दफ़ा हमने हज्जतुल विदा पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सफ़ा नंबर 360 से, जो मुझे लग रहा है, मेरा ख़्याल है कि एंड वाला टॉपिक रह गया था, तजल्लियात नबूवत किताब है। सरिया उसामा बिन ज़ैद रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी में जो पेश आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आकर मदीना में क़याम फरमाया और 23 साल पहले आपने जो दावत शुरू की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी कामयाबी और अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज लोगों के दाखिले का जो मंज़र आपके रब ने आपको दिखाया, उस पर उसकी हम्दो तस्बीह करते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दौरान बाज़ वफ़ूद का इस्तकबाल भी किया और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा को 700 फ़ौजियों के साथ तैयार किया और हुक्म दिया कि इलाका बलका और दारूम की फ़लस्तीनी सरज़मीन सवारों के ज़रिए रोंद आओ। ये लश्कर रवाना होकर मदीना से 3 मील दूर मकाम जरफ़ में ख़ैमाज़न हुआ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के मुतल्लिक़ तशवीशनाक ख़बरों के सबब वहीं रुककर नतीजे का इंतज़ार करने लगा और अल्लाह का फ़ैसला ये ज़ाहिर हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई और ये लश्कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद ख़िलाफ़त की पहली फ़ौजी मुहिम करार पाई। ठीक है, यानी जो लश्कर जिसको भेजने का फ़ैसला किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने था, लेकिन वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद ख़िलाफ़त की पहली फ़ौजी मुहिम यानी एक्सपीडिशन करार पाई। उसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि अब आगे से वाक़यात शुरू हो जाएंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के। रफ़ीक़ आला की जानिब अलवदाई आसार। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसालत की तबलीग फ़रमा ली और उम्मत की खैर ख्वाही का काम मुकम्मल कर लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल में दुनिया से रहलत के आसार नुमायाँ होना शुरू हो गए, यानी जाने के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वें साल रमज़ान में 20 दिन इतिकाफ़ फरमाया और इसमें आप ये देखें हज्जतुल वदा में ही आपके खुतबे से उसमें ही आपने बता दिया था कि मेरे से मनासिक हज सीख लो, हो सकता है मैं अगली दफ़ा तुम्हारे अंदर मौजूद ना हूँ। तो अब रमज़ान में आपने 20 दिन इतिकाफ़ फ़रमाया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मरतबा कुरान का दौर कराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबज़ादी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया, मैं समझता हूँ कि मेरा वक़्त करीब आ चुका है। ठीक है? इसमें मुझे एकदम से मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि बाज़ औक़ात लड़ाइयाँ हमारे अंदर ये होती हैं कि भई तुम इतने स्पीड से कुरान क्यों पढ़ रहे हो? एक वो शख़्स जो कि हर साल कुरान का ख़त्म करता रहा है, यानी कि एक पूरा समझ के पढ़ता रहा है उसको। आप ये देखें कि एक वक़्त आता है कि अगर वो स्पीडीली भी अगर 10-15 मिनट में भी वो एक सिपारा पूरा पढ़ जाता है ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग के साथ ही पढ़ता है, ठीक है? और एक वो शख़्स है जो आधा पौना घंटा भी लगाए तो उसको पूरी सूरा की समझ नहीं आई होती, ठीक है? तो इसलिए किसी के ऊपर ये तान करना कि हाँ, फ़लाँ ने 7 दिन में कुरान मुकम्मल कर लिया या इतनी देर में ख़त्म कर लिया या एक रात में ही उसने कुरान कैसे समझे बगैर ही पूरा पढ़ दिया, तो ये हम किसी के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो तो अगर आप रमज़ान में समझ के साथ कुरान बार-बार पढ़ते हैं तो इसमें कोई ममानियत नहीं है, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन इतिकाफ़ भी फ़रमाया और आपने 2 मरतबा दौरा कुरान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबज़ादी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया, मैं समझता हूँ कि मेरा वक़्त करीब आ चुका है। मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन रुख़सत किया तो उन्हें वसीयत करने के बाद फ़रमाया, ए मुआज़, ग़ालिबन मेरे इस साल के बाद तुम मुझसे मुलाकात ना कर सकोगे और मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुज़रोगे। ये सुनकर मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल अदा में कई बार कहा, ग़ालिबन मैं तुम लोगों से अपने इस साल के बाद ना मिल सकूँगा, ग़ालिबन मैं अपने इस साल के बाद हज ना कर सकूँगा। इसी तरह अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम और इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि का नज़ूल इस बात का पैगाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अपनी मुहिम से फ़ारिग हो चुके हैं और इसी वजह से इस हज का नाम हज्जतुल विदा रखा गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब्बे सुब्हानहू व तआला की तरफ मुंतकिल होने के लिए लोगों को अलविदा कहा। अवाइल सफ़र 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद तशरीफ़ ले गए और शुहदा के लिए इस तरह दुआ की, गोया ज़िंदों और मुर्दों से रुखसत हो रहे हैं। फिर वापस आकर मंबर पर फ़ुरोकश हुए और फरमाया, मैं तुम्हारा पेशरू हूँ और तुम पर गवाह हूँ, यानी पहले जाने वाला हूँ। मैं वल्लाह, अल्लाह की कसम, इस वक्त अपना हौज़ देख रहा हूँ, मुझे ज़मीन और यहाँ ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ दी गई हैं। वल्लाह, मुझे तुम पर यह खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, बल्कि इसका अंदेशा है कि दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लग जाओगे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत से शिर्क का खौफ नहीं था, लेकिन माल की मोहब्बत में आगे बढ़ने का उनको ज़रूर खौफ था, जो आज उम्मत उसी चीज़ में नज़र आती है। तो ये दरअसल एक फ़ितने की निशानदेही की गई है। इसमें अमल की बात ये है कि हम इससे बाहर आएँ, अपनी उखरवी दौड़ की तरफ भागें,
وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یعنی اس جنت کی ابدی نعمتوں کو پانے کے لیے دوڑ لگائیں، نہ کہ دنیا کی نعمتوں کے لیے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ مرض کا آغاز ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں واللہ، یعنی اللہ کی قسم ہے عائشہ، ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی سو کال تقویٰ کے چکروں میں نا اپنی بیماری یا اپنی درد کا اظہار بچوں یا خامن پر نہیں کر رہے ہوتے۔ یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواباً کہا کہ نہیں تمہارا نہیں بلکہ میرا سر، یعنی میں زیادہ تکلیف میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انڈیو فیور لینے کے لیے ایسا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تو خیر عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ہی اپنی مسائل کا ہی ڈھیر لگائے رکھتے ہیں اور دوسروں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں تو آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بعض اوقات خواتین ادھر خامن گھر میں داخل ہو اور ادھر وہ ہائے میرا سر کہتی ہیں اور وہ کسی اور بہانے کے چکروں میں ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ویسے اگر آپ واقعی تکلیف میں ہیں تو اپنی تکلیف کا اظہار کر دیں، تاکہ کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ ذمہ داری اس وقت اپنی نہیں ادا کر رہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، تو دوسرے کو بتا دیں کہ بھی یہ وجہ ہے اور آج اس لیے میں آپ کو غیر معمولی وقت میں بستر پر نظر آ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود باری باری سب عورتوں کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ یہاں پر مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ میرا خیال ہے آپ کی وفات کے وقت 9 تھیں، تو ان کے پاس جیسے جیسے آپ کی باری تھی آپ جاتے رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ موت کے وقت نا جیسے انسان کو باقی چیزیں وہ سب کچھ اگنور کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو چیز اس کے مطلب کی ہوتی ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کا یہ جو بار بار کوسچن کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی باری کب آئے گی۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہیں، چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔ تو یہاں پر دو لوگوں کے سہارے سے آپ گئے ہیں، یعنی کہ مرض جو ہے وہ اپنی شدت پر تھا۔ جب نبی صلی اللہ عہد اور وصیت، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جس کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔ تو یہاں سے جو سیکھنے کی بات پتہ چل رہی ہے، پانی میں شفا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ ایوب علیہ السلام کی بیماری میں بھی ٹھنڈے پانی سے وہ کہا گیا تھا نا غسل کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ اور اسی طرح جب آپ بیمار ہوں بخار کی حالت میں بھی، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا بخار ہے، تو اس میں بھی پانی سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور زمزم کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں، اور اس میں خاص شفا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر اتنا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، تو کس طرح سے یعنی بہت بڑے بڑے بیماریوں اور اثرات سے بچتے ہوئے سارے لوگ الحمدللہ حج اور عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو پانی میں یقیناً شفا ہے اور اس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بارش کے پانی میں بھی کہا جاتا ہے کہ شفا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ رضی اللہ عنہا کی ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اور باتوں کے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تو تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی مساجد بنا کے پھر وہ خاص اس قبر کی طرف ہی نعوذ باللہ سجدے کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ پھر فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں تک رک کر آپ یہ دیکھ لیں کہ نعوذ باللہ جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کیا وہ وہاں پر شروع ہو گئی تھی، تو فائنلی مختلف حکومتیں جب بھی آتی رہیں سعودیہ میں، تو انہوں نے اب اس طرح سے اس کو پوشیدہ کر دیا ہے کہ کسی بھی طرف سے قبر کو سجدہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔
لیکن وہ کسر جو ہیں وہ لوگ اپنے ملکوں میں پوری کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسی چیزیں آپ کے علم میں آتی رہتی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں اور ہم سیدھی راہ پر رہیں، اور جس حد تک بھی ہم سے بن پڑے لوگوں کو بھی اس بات کی خبر کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص یعنی زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی، پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اسے اختیار کیا۔ یعنی نبیوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اب وہ کیا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی فراست ہے، بصیرت ہے ان کی، دیکھیں۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک و دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ سبحان اللہ۔ امت کے سب سے فقیہ بزرگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابو بکر کا معاملہ تھا، یعنی یہ اس کا ایک جواب تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کوئی بھی یعنی وہ نہیں رکھا، کسی کا کچھ بھی احسان، لیکن اس سے ہمیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے، جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ یہاں سے عمل کی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہوتی ہے اور آپ دوسروں کو ہمیں بھی نا عادت کیا ہوتی ہے کہ ہم ہر بات میں مشورہ ڈالتے ہیں، چاہے ہم سے مانگا نہ بھی گیا ہو۔ تو خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں پر کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہو اور کافی سارے لوگ ہوں، تو حتی الامکان کوشش کیا کریں کہ اپنی رائے نہ دیں، الا یہ کہ بہت ضروری ہو، اور بلا مانگے مشورے نہ دیں۔ ایک ہم عورتوں کو نا مشورے دینے کی بھی بہت عادت ہوتی ہے جس سے معاملات بگڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، اور میت کے پاس مرنے والے شخص کے پاس ویسے بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے آپ نے بھی کچھ واقعات ایسے سنے ہوں گے، خاص طور پر جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی نا، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہی چیز کام شروع ہو جاتے ہیں، یا وصیت پہ ہی کوئی نہ کوئی ایسی لیدے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی اور فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ یہیں تک پڑھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم باقی پڑھیں گے۔ تو بات کہاں پر مکمل ہوئی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا حکم کرنا تھا جو لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے رہ گیا۔ تو ان کے لیے بھی دیکھیں، جہاں پر ہم بات ختم کر رہے ہیں، دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو کتاب اللہ اور میری سنت۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے اختلافات کے باوجود، حالانکہ اتنے گروہ ہیں، لیکن آج بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو اور کچھ نہیں تو جب آپ قرآن کو مکمل کر لیں تو ٹارگٹ اگلا کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کا، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کا، اور اسی طرح صحائح ستہ کی باقی بھی جو کتابیں ہیں۔ تو اتنا ہی ہم علم حاصل کر لیں اور اسی کو ہم اپنے عمل میں شامل کر لیں، تو مزید اب لوگ کس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمارے لیے فرمانا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے والے بنیں۔ آپ نے تو فرمایا کتاب اللہ اور میری سنت، یہ کیوں چھوڑی آپ نے؟ ہدایت کے لیے نا، کہ اسی میں تمہاری کامیابی کا انحصار ہے۔ لیکن ہم نے اس کتاب کو نہ تو ہم نے اس کتاب کو سمجھا، نہ ہم نے اس بات پر کبھی متفق ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بخاری تو پوچھیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگی کیا ہے، صحیح مسلم کیا ہے، صحائح ستہ کیا ہیں، بہت سے لوگوں کے گھر میں بھی نہیں ہوگی، نہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے برکت کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہے،
لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج اسی پہ ہی مکمل کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ٹارگٹ کریں گے کتاب اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا، ہر وقت اس سے جڑے رہنے کا، چمٹے رہنے کا، اس کو لاگو کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ظاہر ہے حدیث کی بک سے ہی ملے گی نا، اور اس کو بھی ہم لاگو کر لیں خود پر کہ مجھے ضرور اس کو سیکھنا ہے، روزانہ سمجھنا ہے، اور کوئی ایسی مشکل چیزیں نہیں ہیں، یعنی ان خیالوں سے بھی باہر آئیں کہ میں باقاعدہ کہیں کوئی مجھے وقت ملے گا اور میں کوئی لگ کے کورس ہی کروں گی تو میں علامہ ہی بنوں گی تو مجھے کچھ سمجھ آئے گی، نہیں، ہم روزانہ جیسے قرآن کو ایک صفحہ 2 صفحہ یومیہ پڑھتے ہیں یا پوری پوری صورت یا سپارہ پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح روزانہ ایک حدیث کو پڑھنے کی بھی ہم انشاءاللہ عادت بنا لیں۔ اللہ سبحانہ سائمہ وتعالیٰ سے میری دعا ایک چل رہی ہے بخاری کی، اگر سب آنا چاہیں تو 9:15 ہوتی ہے ایوری فرائیڈے، تو تقریباً ہماری 600 ہو گئی ہیں حدیثیں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، الحمدللہ۔ جی 9:15 ہوتی ہے ایوری فرائیڈے، کتنی دیر کے لیے بتا دیں سب کو؟ 10:30 تک ختم ہو جاتی ہے، 10:15 10:30 تک۔ ٹھیک ہے، گھنٹہ سوا گھنٹے کی انشاءاللہ کلاس ہے، اور حقیقتاً آپ ایک دن بھی لے لیں گے نا ہفتے میں تو آپ کا سارا ہفتہ آپ امیجن کریں کہ ایسے گزرے گا جیسے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ابھی جو غیب کی بات ہو رہی تھی نا، بالکل ایسے سوری میں کاٹ رہی تھی، میں فرائیڈے کو نا چلیں، جس نے کلاس جوائن کرنی ہو ضرور کیجیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔